वेला हॉकी में जे पैटरसन मोहम्मद हिजाब टॉक देखूंगा यूट्यूब पे. हाँ, वो जॉर्डन पीटरसन और हाँ उसकी भी हुई है एक कन्वर्सेशन. ਉਹਨੇ ਤਲਾਵਤ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਜॉर्डन पीटरसन ਦੇ ਅੱਗੇ, मोहम्मद हिजाब ने. अच्छा हाँ, तो पीटरसन कहता है ये करने का क्या मकसद था. वो कहता है यू नो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. वो कहता है वो ठीक है लेकिन इसका हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसका करने का क्या मकसद था. वो कहता है हमारा मुसलमानों को ये बिलीफ है कि वो सोचा होगा ना, उमर वाली कहानी होगी, हजरत उमर ने अपनी बहन को तलावत करते सुना था, वो इस्लाम कबूल कर लिया, तो वो समझा होगा जॉर्डन पीटरसन कहेगा वाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो है तो वो समझा जॉर्डन पीटरसन कहेगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु, मैं भी मुसलमान हो गया. तो वो पीटरसन ने अपना मुंह बनाया, वो कहता खच मारने की लोड़ सी. so, फिर आगे से तीसरी दफा वो कहता है अच्छा चलो लेट मी बी ऑनेस्ट. वो कहता है मैं यही होप कर रहा हूं कि तुम ऑनेस्ट होगे और ऑनेस्टी से जवाब दोगे. तो उसने ऑनेस्टी से जवाब दिया. उसने कहा कि हम एज अ मुसलमान हमारी ये ख्वाहिश है कि इस्लाम हर घर में जाए, तो ये मैं इस्लाम पहुंचा रहा हूं. वो कीड़ा उत्थे ही है, वो कहते ना जिथे दी खोती उत्थे आंख खलोती, ओ हुई. तो वही बड़े छलांगे मारी जा रहे हैं उस वक्त से. ओ जी मोहम्मद हिजाब ने जॉर्डन पीटरसन से बात कर ली और सैम हैरिस ने उसको ब्लॉक कर दिया. चलो मोहम्मद हिजाब के ऊपर बात हो रही है, तो ये मैंने अंग्रेजी में भी वीडियो बनाई थी, पता नहीं शायद अपलोड होगी है या नहीं हुई, अभी होनी थी. तो इसने इतने बड़े ऑन गोल किए, जैसा कि आपको पता है साढ़े बड़े मुर्शद पार्क अपने बाबा रिचर्ड डॉकिंस साहब हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट की, रिचर्ड डॉकिंस है, और उसने इनको पेला कि भाई हालांकि, और इतना बड़ा उसने, हालांकि रिचर्ड डॉकिंस को कोई इतना ज्यादा पता नहीं है इस्लाम का, यू नो बेसिक लेवल का उसको नॉलेज है, उसको ज्यादा इस्लाम का नहीं पता. तो उसने क्या किया जी, उसने कहा कि मैं इस्लामोफोब नहीं हूं, मैं इन चीजों के खिलाफ का फोब हूं कि FGM करते हैं, यानी औरतों के खतने, जिसको ये कई लोग कहते हैं औरतों के खतने हैं, विपिंग विमेन, और औरतें जिनका रेप होता है उनको मारते हैं, और ऑनर किलिंग करते हैं जो कि पाकिस्तान में होती है, जो गेज है उनको सड़कों ऊंची छतों से नीचे फेंकते हैं, मुर्तदों की सजा मौत है, और जो शादीशुदा लोगों का अफेयर हो उसकी सजा भी मौत है, अपने बच्चों को एंटी साइंटिफिक चीजें सिखाते हैं. तो कहता है मैं मुस्लिमोफोबिक नहीं हूं. और ये मजे की बात मैं आपको बता दूं, टर्म कौन यूज करता है मुस्लिमोफोबिक, बोल भाई, ये एक नाचीज बोलता है, क्योंकि ये साहब ने हमारी पढ़ी थी बुक, तो मुझे लगता है, मेरा खदशा है कि शायद उन्होंने वहां से बोरो किया हो, मुझे लगता है, आई डोंट नो. लेकिन ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने अपनी बुक में जो चैप्टर लिखा था इस्लामोफोबिया पे, तो उस पर मैंने मुस्लिमोफोबिया बोला था, मुस्लिमो. तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा बीच में ओ डालने की क्या जरूरत है, या तो मुस्लिम फोबिक कह दो. मैंने कहा जरा वो राइम उसकी इस्लामोफोबिया से बनती है, इस्लामोफोबिया, मुस्लिमोफोबिया, दैट मेक्स मोर सेंस. तो एनीवे, वो कहता है मैं मुस्लिमोफोबिक नहीं हूं, मुस्लिम तो खुद इसके बड़े विक्टिम्स हैं. तो ये उसने कितने क्लियर कट ठा 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 5 पॉइंट मारे. अच्छा जी, हमारा रेसलर मोहम्मद हिजाब, जड़ी पुठे झाड़ू वर्गी जेदी शक्ल है. तो वो कहता है FGM, अच्छा मुझे इसका एविडेंस दो. अच्छा जी, यानी इसने कहा कि हाँ भाई चलो भाई करते हैं, इसको क्या पता होगा, इनको क्या पता होगा इस्लाम का. तो मैंने इसका फिर बड़ी डिटेल से दिया. कहता है FGM का एविडेंस दो. तो मैंने कहा सही हदीस, सही. अब यहाँ पे हजरत आयशा क्या फरमा रही है, अगर औरतों की खतनेबाजी नहीं है इस्लाम में. अब ये देखें, हदीस चेक करें, ये सही हदीस है जामिया तिरमिज़ी की 109. हजरत आयशा फरमाती हैं कि हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि जब एक खतने वाली चीज दूसरी खतने वाली चीज के साथ लग जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है. अब यहाँ पे 2 खतनों वाली चीजों की बातें हो रही हैं. तो क्या गे सेक्स की बात हो रही है कि एक खतने वाली टूटी और एक खतने वाली टूटी आपस में ठाका ठक तलवारें लटका रही हैं? ऑब्वियसली गे सेक्स की तो इजाजत नहीं है. तो जो दूसरी सर्कमसाइज पार्ट की जो बात हो रही है वो औरत की अंदाम नहानी, सॉलिड उर्दू. ये लड़की का अंदाम नहानी, यही बोलेगा, और मुझे इसका वर्ड नहीं आता. तो मर्द की तलवार काटो
عورت کا کلیٹرس جو ہوتا ہے وہ سرکمسائز کرو, تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے, یہ صحیح حدیث ہے. اچھا, اس میں آگے ترمذی کی ہی 108ویں حدیث ہے کہ when the circumcised meets the circumcised then indeed ghusl is required. myself, اب حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں میں اور حضرت محمد جب بھی یہ کام کرتے تھے تو غسل کرتے تھے, یعنی ڈنگ ڈونگ. حالانکہ ویسے اس میں بھی تضاد ہے ایک لحاظ سے. یہاں پہ سرکمسائز میٹ جب تن سے من ملتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک دفعہ نہاؤ. یہ عجیب ہی حدیثوں میں بھی نا, عجیب ہی ان کے چکر. anyway, تو بہرحال اسلامی شریعہ میں حدیث کی روشنی میں یہ حجاب کہتا ہے کہ ایویڈنس دو ہمیں, ایویڈنس. تو یہ ایویڈنس میں نے اس کو دے دیا ہے لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یعنی رچرڈ ڈاکنز کا پوائنٹ ہو گیا 1 اور حجاب کا ہو گیا 0.0. اچھا جی, وپنگ ویمن فار بینگ ریپڈ, یہ بڑا ان کو بڑا تنگ کرتا ہے یہ والا پوائنٹ جو ہے. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ کے اوپر ڈنگ ڈونگ کا الزام لگا, 3 بندوں نے گواہی دی ان کے خلاف. رسول اللہ بڑے پریشان تھے. یہ سب واقعہ بڑا مشہور ہے, سب کو پتا, ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. جب حضرت عائشہ پہ بدکاری کا الزام لگا اس میں پورے حوالے موجود ہیں. تو 3 بندوں نے الزام لگایا, رسول اللہ پریشان. رسول اللہ کا میری فیورٹ بیوی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اگر میرے پہ الزام لگ گیا کہ اس نے کسی کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کیا تو اس میں میرا منہ کاٹ جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے رسول اللہ کو اوپر سے آیت آئی کہ 4 گواہ چاہیے. فقہ میں سارے فقہا جو ہے اس بات پر متفق ہیں کہ اگر عورت کا ریپ ہوتا ہے, حالانکہ حدیث میں اور روایات ملتی ہیں, لیکن فقہا جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک ہے جو میرا خیال اس کے اوپر یہ پوزیشن نہیں لیتا, مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ حنبلی ہے یا کون سا ہے, لیکن بہرحال آپ کا جو حنفی ہے اس کی یہی پوزیشن ہے. اگر عورت کے اوپر عورت الزام لگاتی ہے کسی کے اوپر کہ اس سے میرا ریپ کیا, تو اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتی تو اس کو چپ کر کے رہنا چاہیے. یہ آپ کی حنفی فقہ میں بھی ہے, مالکی میں بھی ہے, شافعی میں بھی ہے, میرا خیال سے حنبلی میں بھی ہے, مجھے اب یاد نہیں ہے اس کا. تو یہ آپ کی, اب فرض کریں میں نے پھر اس کو پھکی دی, انگریزی انجینئر سٹائل پھکی ڈو محمد اجاب, میں نے پھر پھکی دی. میں نے کہا کہ رستو دیا بچے. ہاں, اب ذرا امیجن کریں, ایک آپ کے سامنے سیناریو ہے کہ ایک عورت کا ریپ ہوا اور وہ الزام لگاتی ہے ایک مرد کے اوپر. اب جس مرد کے اوپر اس نے الزام لگایا وہ اب عورت کو پھنسانے کے لیے کہتا ہے کہ بھئی ہم نے تو اپنی باہمی رضامندی سے سیکس کیا, یعنی کہ اب ہو گیا ہے یہ زنا. مرد کہہ رہا ہے ہم نے زنا کیا ہے, عورت کہہ رہی ہے میں نے زنا بالجبر کیا. اب عورت اگر 4 گواہ نہیں لا کے دے سکتی تو بائی ڈیفالٹ, کیونکہ عورت یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ڈنگ ڈونگ نہیں ہوا, عورت تو کہہ رہی زنا تو ہوا ہے لیکن بالجبر ہوا. اب بالجبر پارٹ وہ پروو نہیں کر پا رہی, زنا تو پروو ہو گیا. تو پھر آپ کو اس لوپ ہول میں اس عورت کو سنساری کی سزا ملتی ہے اگر وہ شادی شدہ. اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے لگتے ہیں. تو یہ بیچارے اس کو رچرڈ ڈاکنز کو نہیں تھا پتا, نہیں یہ والا اس نے رچرڈ ڈاکنز سے پوائنٹ رکھا ہوا. تو یہ سادہ سا پوائنٹ ہے, لیکن حجاب نے سوچا کہ نہ, کوئی پھکی گھماتا ہوں میں اس کو, گورے کو بیچارے کو کیا پتا ہوگا, وہ کہاں دیکھے گا. خیر یہ ویڈیو میرا خیال آج ڈلنی ہے یا کل ڈلنی ہے, تو کافی مشہور ہوگی. ڈاکنز صاحب کو بھی ہم بھیجیں گے. تو رچرڈ ڈاکنز کے ہو گئے کتنے پوائنٹ بولو بھائی؟ رچرڈ ڈاکنز کے ہو گئے 0.2 اور آپ کے حجاب کا ہو گیا 0. اچھا جی, اگلا پوائنٹ کون سا تھا؟ اگلا پوائنٹ زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اگلا پوائنٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حجاب کو آدھا پوائنٹ ملے گا, کیونکہ آنر کلنگ جو ہے, ڈائریکٹلی آنر کلنگ کا جو ٹرم ہے وہ اسلامی تو نہیں ہے, لیکن آنر کلنگ ہے تو صحیح. کیسے ہے آنر کلنگ؟ وہ ایسے ہے کہ اگر آپ کی کسی خاتون نے, آپ کے گھر والی نے, کسی نے سیکس کیا, زنا کیا اور وہ شادی شدہ, تو پھر آپ نے اس کو رجم کی سزا سے ہی مارنا نا. تو یہ اس کو غیرت کے نام پہ مارنا نا, کہ جو عورت میری ہے, جو عورت میری کھیتی ہے, یا جو عورت میری اسلام کی زبان میں, قرآن کی زبان میں جو عورت میری کھیتی ہے, اس کے اوپر کوئی اور آ کے ہل کیسے چلا جائے. Who's plowing this field؟ تو اس وجہ سے, یہی وجہ, اور کیا وجہ, آپ اس کو ماریں گے. تو یہ آنر کلنگ کے زمرے میں ہی آتا. لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے
کہ جب آنر کلنگ یہ پاکستانی ملک میں، پاکستان میں سب سے زیادہ آنر کلنگز ہوتی ہیں، جو یہ آنر کلنگز پاکستان میں ہوتی ہیں وہ غیر شرعی ہیں، کیونکہ شرعی طور پہ یہ جانا چاہیے آپ کے قاضی کے پاس، اور قاضی اگر دے گا تو وہ آنر کلنگ ہوگی، رجم کی سزا ہوگی. تو یہ آدھا پوائنٹ حجاب کو جاتا ہے اور آدھا پوائنٹ اپنے بابا مرشد رچرڈ ڈاکنز کو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگلا پوائنٹ کون سا تھا آگے؟ اب اس کو حجاب کو ایک ہی پوائنٹ ملے گا، اور کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا بیچارے کو. اس نے اپنے پیروں پہ خود ہی اتنی بڑی کلاڑی مار دی، اور بنتا بہت بڑا اپنی طرح سے سائنسدان ہے، اس کو خود ہی نہیں پتا. اچھا جی، اگلا پوائنٹ اس نے یہ رکھا ہے کہ مرتدوں کی سزا موت ہے. یہ مرتدوں کی سزا موت ہے. اب وہ آگے سے کہتا ہے ہاں مرتدوں کی سزا موت ہے، لیکن مرتد سے مراد یہاں پہ غدار ہے. اور یہ اس کی بڑی مزے سے اگزامپل دیتے ہوتے ہیں کہ غدار دیکھیں، امریکہ میں بھی تو غداروں کو کی سزا موت ہے. حالانکہ امریکہ کو بنے ہوئے 300 سال ہو گئے ہیں، اور امریکہ 350 سال، اور امریکہ نے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 1870 1970 250 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو امریکہ نے آج تک، حالانکہ سول وار بھی ہوئی، بربریت کا زمانہ بھی تھا شروع میں ابراہیم لنکن سے پہلے کا، لیکن امریکہ نے آج تک کسی کو بھی غداری کی موت پہ پھانسی نہیں لٹکایا، کیونکہ یہ ہے ہی بڑی، اس کو کہتے ہیں پرزنر آف کانشنس. اگر آپ یہ پرزنر آف کانشنس ہیں کہ آپ کا الحاق بھی کسی اور سے ہو گیا. کولڈ وار میں بڑے ڈبل ایجنٹس تھے جو امریکی تھے، جو روس کی سائڈ پہ ہو گئے تھے. ایک مووی ہے بڑی زبردست آئی تھی، اس کا نام مسورت کا بھول گیا، میں نے کب دیکھی تھی، میں نیٹ فلکس پہ دیکھی تھی، ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی. وہ عورت ہٹلر کے ساتھ جا کے مل گئی تھی، ایکٹریس بننا چاہتی تھی، اور اس میں ریڈیو پہ ہٹلر کی طرف سے باتیں کرتی تھی، امریکی تھی، اپنے امریکیوں کا پیغام. تو وہ بھی جب اریسٹ ہوئی، اس کو جنگ ہٹلر ہار گیا، واپس لائے، تو اس نے بھی صرف اس کو میں 10-15 سال کی قید دی تھی، کیونکہ وہ نہیں، اس کو سزائے موت نہیں دے سکے، کیونکہ وہ کہتی تھی، میں اس کو شروع میں یہی سمجھتی تھی کہ میں یہ ہٹلر صحیح ہے، یہ امریکہ غلط ہے. تو anyway، تو یہ پرزنر آف کانشنس ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ مرتد کی سزا موت ہے، کیونکہ مرتد کو ہم اس طرح دیکھتے تھے جیسے غدار ہوتا. تو بہرحال اس پہ بھی میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ نے جس طرح مرضی اس کو چھلانگے مار دی ہیں، لیکن غداری کی سزا بھی موت نہیں ہونی چاہیے. تو جیسے آپ نے اگر غداری کے پیچھے چھپنا، تو اس کی بھی عزت نہیں کی جا سکتی، وہ بھی ایک بربریت والا سسٹم ہی ہے. امریکہ کا اگر یہ قانون ہے جو کہ انہوں نے آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا، اس کے باوجود یہ ایک بربریت والا سسٹم ہے. تو anyway، لیکن ایک ویسے سوال آیا کہ حضرت علی نے، دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، حضرت علی چوتھے خلفائے راشد، بڑے اچھے انسان، او ہو جی کتنے زبردست انسان تھے. اب یہ دیکھو، ابھی جو پریانکا کمارا کا جو زندہ جلایا، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ لوگ تو لوگوں کی گردنیں ایسے اتارتے تھے، آپ کے رسول خلیفہ، یہ تو گردنیں ایسے اتارتے تھے جیسے آپ سیب توڑتے ہیں پیڑ سے، اور لوگوں کو زندہ جلاتے تھے. یہ دیکھیں، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، 4060 اس کا نمبر ہے. یہاں پہ اکرامہ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا تو علی نے ان کو زندہ جلا دیا. پھر بعد میں ابن عباس نے، جو حضرت محمد کا چچا تھا، اس نے کہا کہ حضرت محمد نے جلا کے مارنے کی سزا سے منع کیا، جو کہ میں نے پچھلے ہفتے حدیث شیئر کی تھی. وہ بھی اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ یہ بڑا برا کام ہے. وہ حضرت محمد نے پہلے کہا تھا ان لوگوں کو جا کے جلا دو، پھر حضرت محمد نے کچھ دنوں بعد کہا، جب وہ جانے لگے، دستہ جانے لگا ان کو قتل کرنے کے لیے، رسول اللہ نے کہا نہیں، ویسے ان کی گردنیں اتار دینا، آگ کی جو سزا ہے وہ صرف اللہ دے سکتا. تو یہ وجہ تھی، وہ انسانیت نہیں نکل رہی تھی حضرت محمد کی، اس وجہ سے نہیں کیا. تو یہ محمد حجاب کا یہ بھی گول اپنا گول ہو گیا. میں تو پیکاچو کو سمجھتا تھا اون گول، یہ تو اپنے گول پہ اپنے کھلاڑی ماری جاتے ہیں. اچھا جی، کیا پوائنٹ، کیا سکور کیا چل رہا ہے اس وقت؟ اس کا پوائنٹ ہوا ہے آدھا، اور اپنے رچرڈ ڈاکنز کا ہوا 1 2 نہیں 1 2 3 3.5 4 پوائنٹ ہو گئے ہیں اپنے رچرڈ ڈاکنز. اچھا مزے کی بات دیکھیں، یہ والا ڈنڈی مار گیا، پشنگ گیز آف بلڈنگز، یہ اس نے لکھا ہی نہیں اس میں، اس کا جواب بھی دینے کی ہاں گیز کو تو مار دو، گیز کو تو چھت سے اوپر سے پھینکو، یہ محمد حجاب. تو یہ یہاں پہ بھی حجاب نے ڈنڈی ماری. اچھا آگے کیا ماری؟ کہتا ہے ٹیچنگ چلڈرن اینٹی سائنٹیفک نان سینس. اچھا جیسے اڑن گھوڑا جو ہے وہ بڑی کوئی سائنٹیفک باتیں ہیں،
سورج زمین کے گرد یہاں سے گھوم رہا ہے, یہ زمین ہے, یہ زمین ہے, یہ سورج گھوم رہا ہے اس کے ارد گرد, ٹھاکا ٹھاک ٹھاکا ٹھاک. بڑی سائنٹیفک باتیں ہیں. رسول اللہ نے انگلی سے ایسے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, واہ بڑی سائنٹیفک باتیں ہیں. یہ بھی پوائنٹ رچرڈ ڈاکنز کا ہو گیا. اچھا, اس سے پچھلا والا پوائنٹ کون سا تھا؟ اس سے پچھلا والا پوائنٹ یہ تھا, وہ کہتا ہے کہ ایکسٹرا میرٹل 100 لیشز بفور میرج. اور کسی انگریز دان دیا بچے ایکسٹرا میرٹل جو ہے حجاب کہہ رہا ہے, ڈاکنز نے کہا تھا کہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئر کرتے ہیں ان کو موت ملتی ہے, ان کو موت کی سزا ہے, رجم کی سزا ہے, یعنی وہ مر جاتے ہیں. اگر کسی شادی شدہ بندے نے کسی کے ساتھ سیکس کر لیا تو اس کو زندہ مار دیں گے. تو یہ آگے سے کہہ رہے ہیں نہیں, ایکسٹرا میرٹل کو صرف 100 کوڑے لگتے ہیں. یہ بھی بونگی مار گیا. ایکسٹرا میرٹل کو, شادی شدہ کو کوڑے جو ہیں صرف کواروں کو لگتے ہیں. اگر کوئی کوارا لڑکا کواری لڑکی ہے صرف ان کو 100 کوڑے لگتے ہیں. جس نے شادی شدہ ہو, حدیث میں یہ بات صحیح کلیئر ہے اور اس کو حجاب مانتا بھی ہے. جو ایکسٹرا میرٹل شادی شدہ لوگ جب افیئر چلاتے ہیں تو ان کو رجم کی سزا ہی ہے. تو یہ اس نے اپنے سارے گول کی آدھا اس کو پتا تھا, اس نے اپنے حجاب کو بڑے اپنی طرف سے ایکسپرٹ بنتے ہیں, اس کو نہیں پتا. رچرڈ ڈاکنز نے جتنی باتیں کی ساری باتیں پوائنٹ بائی پوائنٹ صحیح باتیں کی ہیں, اور اس میں حجاب کو خود ہی نہیں تھا پتا. میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ قرآنسٹ تو نہیں ہے محمد حجاب؟ نہیں, کیونکہ اگر یہ قرآنسٹ ہوتا تو پھر اس کا آخری والا پوائنٹ اس کو دیا جا سکتا تھا, کیونکہ قرآن کے اندر جو ہے نا جو سزا ہے وہ ایک ہی ہے, وہ کوڑوں کی سزا ہی ہے, وہ رجم کی نہیں ہے. لیکن حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ تھی, لیکن وہ مجھے ڈر ہے کہ چھوڑ نہ دیں. اور ہاں, تو جو حدیث کو مانتے ہیں, جو فقہ کو بھی مانتے ہیں, تو وہ شادی شدہ انسان کے لیے رجم ہی ہے اور غیر شادی شدہ انسان کے لیے وہ کوڑوں کی سزا ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.